अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और हमारे साथ हैं जनाब सुहेल वराइद साहब। सुहेल वराइद साहब, आज का मौजू तो हमारा ये है कि दहशतगर्दी के हवाले से अब हम देखते हैं कि इमरान खान ने यू टर्न या फिर राइट टर्न क्या लिया है, बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले फाफन की उस रिपोर्ट का ज़रा तज़किरा कर लें जिस पर आपने पिछले प्रोग्राम में भी रोशनी डाली थी। सही मानते हैं आप जो इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? पहली तो बात यह है कि मैं एक बतौर सहाफ़ी ये समझता हूँ कि मुझे इससे गर्ज नहीं कि कौन जीता कौन हारा, या इस इलेक्शन से या इस इलेक्शन पर एतराज़ात के नतीजे में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ, मेरी दिलचस्पी है इंतखाबी निज़ाम से, मेरी दिलचस्पी है जमहूरियत से, कि अगर इंतखाबी निज़ाम ठीक नहीं होगा तो जमहूरियत पर भी सवाल उठेंगे। तो मैं इस फाफिन रिपोर्ट को बहुत अहम कारनामा समझता हूँ। ये 1100 के करीब इसके सफ़ात हैं, बहुत मेहनत से ये लिखी गई है। हाँ, इसमें गलतियां होंगी क्योंकि जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं ना। जो काम ही नहीं मेरे जैसा करेगा उससे गलती क्या होगी। तो ये नफ्सी से काम ले रहे। तो मेरा कहना यह है कि ये 2-3 सालों में पाकिस्तान में जमहूरियत की, इंतखाबात की बहुत खिदमत हुई है। इससे पहले ये जो चर्च वर्ल्ड सर्विस और पाकिस्तान अफगानिस्तान इलेक्शन नेटवर्क, ये भी फाफिन इसमें शामिल था कि इन्होंने इलेक्शंस इन पाकिस्तान पे और फिर उसके बाद इलेक्शन कंपेंडियम छापा था। उससे भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत हुई, लोगों की बहुत मालूमात मिली। पहली दफ़ा एक ऐसा डाटा बैंक बन गया जिससे आप कोई भी तहकीक कर सकते हैं, तहकीक की बुनियाद बना सकते हैं। पहले तो हम जैसे जब भी इलेक्शन के मौजू को छोड़ते थे तो या अपनी इलेक्शन के मौजू को छेड़ते थे तो या अपनी यादाश्त से काम लेते थे या फिर बहुत मेहनत से उस डाटा को ढूंढते थे और फिर उसकी मदद से थोड़ा बहुत तज्जिया करते थे। ठीक है, मुझे बताएगा कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों की सबसे ज्यादा शिकायत इमरान खान करते आए हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम बाकायदा तहरीक चलाएंगे इस हवाले से। अब क्या होगा, कुछ नजर आता है आपको कि वो इस मुतालिक कुछ करेंगे? देखें, बहुत से लोग इमरान खान को सिर्फ सादा समझते हैं, ऐसा नहीं है। इमरान खान सादे नहीं, इतने सादे नहीं है जितने लोग समझते हैं। उनको पता है कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। हाँ ठीक है, उनको पूरी सियासत का पता ना हो लेकिन अपनी मंजिल तक, अपने हदफ तक पहुंचने का। अब उन्होंने क्या किया कि वो धांधली के इल्ज़ाम को ऐसे है जैसे लकड़ी को सुलगाते रहते हैं, उसको भड़काते नहीं हैं, क्योंकि अगर आग भड़क गई तो फिर उसको संभालना मुश्किल है। लेकिन वो सुलगाते इसलिए रहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहे और उनके जो साथी हैं इमरान खान के, वो हमेशा से ये कहते रहे कि भाई हम तो जीते हुए थे, हमें हरा दिया गया। और ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी है कि इल्ज़ाम को बरकरार रखा जाए मगर उसे लॉजिकल एंड तक ना लेके जाया जाए। और उन्हें जल्दी क्या है, फर्ज करें ये जिस दिन वो चाहेंगे लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, तहरीक की कॉल दे देंगे। हाँ, उसका नतीजा जो भी होगा वो एक अलग बात है। और फिर मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बात आम थी कि 2014 जो है ये मिड टर्म का साल हो सकता है और इमरान खान खुद भी ये कहते थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने इसको अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है और वो इंतज़ार करेंगे कि केपी की गवर्नमेंट में जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं और उस पर बड़ा अब काम कर रहा है, जैसे पोलियो, तालीम और दूसरे मामलात, तो उसके रिजल्ट आने तक शायद वो चाहते हैं कि एक मॉडल मैं पेश करूं और उसके बाद जो दहशतगर्दी की एक सूरत हाल है, ये भी एक रीजन हो सकती है। देखिए, ये भी एक रीजन हो सकती है कि कोई भी अब बड़ा पॉलिटिकल इनिशिएटिव किसी के लिए भी लेना बड़ा मुश्किल हो गया। फर्ज करें अगर आप ये कहें कि इस साल इलेक्शन है या अगले साल इलेक्शन है तो इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा? इलेक्शन कैंपेन चलाना को आसान, तो इसलिए सूट नहीं करता किसी को भी कि ये इस तरह के जो है इसमें पड़े। फाफिन की रिपोर्ट का अब क्या होगा, मुझे इसका तो कुछ बताइए ना। इस पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा, ना चैलेंज किया जा रहा है कोई तहकीक। मेरा ख्याल है कि चैलेंज तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चैलेंज तो है हुकूमत पाकिस्तान को। उन्हें जवाब देना चाहिए, संजीदगी से इन मामलात को लेना चाहिए। और ये नहीं है कि इसका मतलब यह है कि कोई इलेक्शन सारे में धांधली चल गई है। भाई, जहाँ जहाँ इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जो 30-35 हल्के जिनका जिक्र हो रहा है, जिनमें ये जिक्र हो रहा है कि रिजेक्टेड वोट एक हल्के में 13,000 हैं, तो भाई 13,000 वोटों को नुमाइंदगी के हक से आपने महरूम कर दिया।
مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہے جو لوگ گھروں سے نکلے ووٹ ڈالنے آئے لیکن ان کا ووٹ آپ نے ریجیکٹ کر دیا، پتہ نہیں کس ریزن پہ. میں وہ ریزن جاننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہو، ان ریٹرننگ آفیسر سے پوچھا جائے، ان پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھا جائے کہ بھئی کیوں آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ریجیکٹ کیے. سہیل صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دہشت گردی پر حکومت کی اب جو پالیسی سامنے آئی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے، اور اندرون خانہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں جن میں ابہام بھی ہے، کنفیوژن ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تجزیہ آپ سے لیں گے، لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب بتائے گا دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی کیا طے ہوا ہے آخر؟ دیکھیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ بالکل طالبان والی حکمت عملی اپنائی گئی ہے. جس طرح طالبان مذاکرات بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹرائکس بھی کرتے تھے، اب حکومت نے بھی اور بڑی سوچ سمجھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی بس یک بن گئی ہے. مذاکراتی کمیٹی بننے سے پہلے بھی اور مذاکراتی کمیٹی بننے کے ساتھ ساتھ میرے علم میں ہے کہ 5-6 ایسے اجلاس ہوئے جن میں یہ سوچا گیا کہ اگر آپریشن کرنا پڑا تو کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، آبادی کا انخلاء ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے معاشی کیا اثرات ہوں گے. یہ سارا کچھ سوچا گیا اور ساتھ ہی مذاکراتی کمیٹی اور اب لگ بھی رہا ہے کہ یہ سب کچھ پلاننگ میں تھا. یہ سب کچھ پلانڈ تھا، پہلے سے طے تھا، اور مذاکراتی کمیٹی کو میدان میں اتارا گیا کہ اگر اس راستے سے نکلتا ہے معاملہ، حل ہوتا ہے تو حل ہو جائے. بھی راضی ہونے کا موقع دیا گیا. لیکن یہ بتائے گا کہ اگر یہ آپریشن ہو رہا ہے تو کیا سوات کی طرح کا یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ سوات آپریشن ایک کامیاب مثال ہے، اور سوات آپریشن کی طرح کا آپریشن کرنا قبائلی علاقوں میں بہت مشکل ہے. ہاں، اس دفعہ یہ بالکل مختلف آپریشن ہوگا. وہ تو یہ تھا کہ پوری آبادی کا انخلاء کیا گیا، ایک گھر کو چیک کیا گیا، سب کو کلیئر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو واپس بلایا گیا. یہاں میرا خیال ہے یہ نہیں ہے، اسٹریٹجی یہ بنائی گئی ہے کہ سرجیکل سٹرائکس ہوں. سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے؟ سرجیکل سٹرائک یہ ہے کہ مثلا پورا شہر بسا ہوا ہے، آپ نے شہر میں کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے جو ایک ٹھکانے جس کی نشاندہی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، تو آپ صرف اس کو ٹارگٹ کریں گے، باقی سب کو چھوڑ دیں گے. ہاں، اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ آپ ایسے علاقوں میں جائیں گے جہاں شاید آپ کو ٹارگٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو، لیکن اس پہ میرا خیال ہے کافی سوچ سمجھ کر یہ طے کر لیا گیا کہ یہی بہترین طریقہ ہے. لیکن ممکنہ خدشہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شدت پسند شہروں کا رخ نہیں کر سکتے؟ بالکل، اس پہ سوچا گیا ہے کہ بہت سی جب یہ سرجیکل سٹرائکس ہوں گی اور جن لوگوں کو یہ ڈر ہوگا، جو بہت سے لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوگا کہ بھئی ہم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ لازماً شہروں کی طرف آئیں گے اور شہروں میں نقل مکانی کریں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر یہ آپشن تو دوسری طرف آپریشن وہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، دیکھیں، اب اس پہ بھی سوچا گیا کہ فرض کریں لوگ نقل مکانی کر لیتے ہیں. اب نقل مکانی کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ القاعدہ کے ساتھ بالکل یہی اسٹریٹجی اختیار کی گئی. جب القاعدہ پہ پریشر بڑا قبائلی علاقوں میں، افغانستان میں، تو القاعدہ کے بہت سارے لیڈر پاکستان کے بڑے شہروں میں آ کر بس گئے، اور پہلی سٹیج میں وہ کامیاب رہے کیونکہ وہ چھپ گئے اور ان کو ڈھونڈنا مشکل تھا. لیکن اگلی سٹیج میں جب ان کو ٹارگٹ کرنا تھا، جب ان کو ڈھونڈنا تھا، تو کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی اور ان کو پھر نکالنا وہاں سے کوئی مشکل نہیں تھا. سارے ایک ایک کر کے پکڑے گئے. اور قبائلی علاقوں میں آپ کسی کو اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں تو مقامی آبادی بھی ساتھ ہو سکتی ہے، ان کا بہت بڑا انفراسٹرکچر بھی ان کا ساتھ دے سکتا ہے. شہروں میں یہ نہیں ہوگا، تو اس کو لیسر ایول کی آپشن کے طور پر اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس کو تو ٹیکل کیا جا سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہی دہشت گرد افغانستان چلے جاتے ہیں، اس پر حکومت نے کیا سوچا ہے کہ کیا وہاں پر تو ہماری وہ نہیں ہے نا، ایکسیس وہاں پر تو نہیں ہے ہماری فوج؟ میرا خیال ہے اس پہ بھی کافی غور و خوض ہوا ہے، اور صدر حامد کرزئی سے جو ملاقاتیں تھیں ان میں یہ بات طے ہوئی ہے، اور اخباروں میں بھی آ چکا ہے. ابھی دفتر خارجہ نے بھی 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ افغانستان سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ بھئی وہاں پہ جو یہاں سے لوگ جب آپریشن ہو تو وہاں جا کے ان کو محفوظ پناہ گاہیں نہ مل جائیں.
تو افغانستان کا بھی اس میں فائدہ ہے, پاکستان کا بھی اس کے میں فائدہ ہے. میرا خیال ہے دونوں کے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں, لیکن تحفظات رہیں گے کیونکہ اتنی دیر سے دونوں میں مخاصمت ہے, دونوں کے آپس میں مفادات ٹکراتے رہے ہیں, تو وہ تو رہے گا, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اندر آپس میں طے ہو چکا ہے. سہیل صاحب, اب وہ سوال جس کا پروگرام کے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, عمران خان سے متعلق مجھے بتائیں گا. بہت سٹرونگ سٹانس تھا ان کا اپنے لیے, اپنی پارٹی کی طرف سے کہ مذاکرات کے حق میں سب سے آگے ہیں وہ. اب ہم کہتے ہیں یو ٹرن لے لیا, یو ٹرن ہی لیا یا رائٹ ٹرن لیا؟ نہیں, میں تو ہمیشہ پازیٹیوزم میں بلیو کرتا ہوں, مثبت بات میں بلیو کرتا ہوں. بھائی اگر سارے لوگ پاکستان کے تنقید کر رہے تھے عمران خان پر, تو اب انہوں نے اگر اس بارے میں ایک اچھا فیصلہ کیا ہے تو میں تو اس کو یو ٹرن نہیں بلکہ رائٹ ٹرن کہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے جذبات کے ساتھ ہم آواز ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ اچھے لیڈر کی نشانی ہے. وہ اپنی ضد پر نہیں اڑے بلکہ, اور میں بڑے عرصے سے آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ سارا پاکستان کنفیوژن کا شکار ہے دہشت گردی پہ, لیکن میں کہتا تھا کہ یہ کنفیوژن اچھی چیز ہے, اسی کنفیوژن سے کنسنسس نکلے گا, اسی کنفیوژن سے لوگ بالآخر اس بات پر اتفاق کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنفیوژن سے کنسنسس کی طرف ایک پیج پر آ رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے قوم کی کہ جو قومیں دنیا میں زندہ رہ جاتی ہیں وہ اگر کہیں کسی مسئلے پہ پھنس بھی جائیں تو ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اس سے نکلے. ہم آہستہ آہستہ اس کنفیوژن سے نکل کر کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. یہ کنسنسس ہوا کیسے اور کس نے عمران خان کو راضی کیا, کس طرح یہ ممکن ہوا, آپ سے جانیں گے, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں پہلے. ناظرین دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے آپ سے بتائے گا سہیل صاحب, کس کا کردار سب سے اہم رہا عمران خان کو اس رائٹ ٹرن پر آمادہ کرنے میں؟ میرا خیال ہے ایک تو چودھری نثار علی خان کو کریڈٹ دیں, کیونکہ وہ مسلسل عمران خان سے اس بارے میں ان ٹچ تھے اور انہوں نے ہی ان کو رام کیا ہے. اور لیکن دوسری میں یہ کہتا ہوں کہ ان ملاقاتوں میں کے ساتھ ساتھ 5 فیکٹرز میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ضرور عمران خان کو افیکٹ کیا ہوگا. نمبر 1, طالبان کا رویہ, کہ ایک طرف حکومت مذاکرات کر رہی تھی اور دوسری طرف طالبان نے کارروائیاں نہیں رکیں, دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہیں. تیسرا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی واضح اس نے انڈیکیشن دے دی تھی کہ وہ کدھر ہیں. تو تحریک انصاف پہ اور عمران خان نے اس پہ بھی افیکٹ کیا ہوگا. اور چوتھا پبلک سینٹیمنٹ بھی بڑا واضح طور پہ پبلک اوپینین کو افیکٹ کرتا ہے, اور اسی نے عمران خان کو بھی افیکٹ یہ فیکٹرز ہیں جس کی آج پارٹی کے اندر دباؤ ہوگا لازمن. میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر 2 رائے ہیں, نون کے اندر 2 رائے نہیں ہیں. اور نمبر 6, یہ بھی ڈر کہ سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اسی سٹانس پر رہتے تو. ٹھیک ہے, لیکن ملاقاتیں پہلے ہوتی رہی, یہ فیکٹرز بھی میں مان لیتی ہوں, یہ فیکٹرز اب نہیں, کافی عرصے سے ان کے ذہن میں ہوں گے, اور چودھری نثار سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اب کوئی ایک ایسی ریزن تو ہوئی ہوگی نا, کوئی ایک ایسی بات تو سامنے آئی ہوگی کہ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب بس بہت ہو چکا. میرا خیال ہے انہوں نے بنیادی بات تو ہمیشہ یہی کہ ملک کی فلاح اور اپنی سیاست کا فیوچر سب سے پہلے تو یہ سوچا جاتا ہے. کوئی بھی پالیٹیشین یہی سوچتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کے پی کے میں انہیں کتنے خطرات ہیں اور اب اور بڑھ جائیں گے اس فیصلے کے بعد. اور پھر میں آپ کو دیکھوں کہ انہوں نے لانگ ٹرم سیاسی فائدہ دیکھا ہے, کیونکہ وہ آئسولیٹ ہو رہے تھے اور اس آئسولیشن سے وہ نکل آئے ہیں یکا یک. اور پھر ملکی اتفاق رائے تھا, اور پھر عالمی رائے عامہ میں وہ بالکل الگ ہو رہے تھے, کارنر ہو رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا, ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اور آج میں چودھری نثار علی خان کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ, ہم تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ ہی از اے پولیٹیکل وزرڈ, وہ اتنے سوشل نہیں ہیں اور موبائل فون نہیں رکھتے, کپڑے بھی وہ اپنی مرضی کے پہنتے ہیں. بعض اوقات امریکن امبیسڈر سے ملیں گے تو بس شلوار قمیض پہنی ہوگی, ویسٹ کوٹ پہننے کی بھی جو ہے وہ. نوابزادہ نصر اللہ خان ان کے بڑے مداح ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا. تو آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں. عمران خان اور نثار, چودھری نثار کرکٹ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں, ایچیسن کالج میں اکٹھے تھے, تو ایک پیج پہ رہے ہیں, رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں دونوں. اور نثار علی خان نے انہیں
دہشت گردی کے معاملے میں، طالبان کے معاملے میں عمران خان کو مسلسل آن بورڈ رکھا ہے، جس پر کئی شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے کہ یہ اتنے کیوں ملتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کا فائدہ ہم سب کو عزیز ہے۔ عمران خان نے بھی ملوثے کھاتے رکھا، چودھری نثار نے بہت کوششیں کی، لیکن عمران خان کے اتحادی جماعت اسلامی جو کہ ڈرون حملوں کے خلاف ہڑتال جو دھرنا تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا اس میں بھی ساتھ تھے۔ اب جب یو ٹرن کہہ لیں یا رائٹ ٹرن کہہ لیں تحریک انصاف کی طرف سے، جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ جماعت اسلامی کو تو میرا خیال ہے پوچھا بھی نہیں گیا، وہ وہیں کھڑے ہیں، وہ ابھی تک اینٹی ڈرون اور پرو طالبان ہیں اور اینٹی آپریشن ہیں۔ عمران خان اپنا موقف بدل چکے ہیں، عدلیہ کے احترام میں ڈرون کے خلاف جو دھرنے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کنفیوژن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے۔ ہاں کم ہو گئی ہے، لیکن جماعت اسلامی اور ان کے موقف میں تضاد آ گیا ہے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی حالیہ پالیسی میں اگر جماعت اسلامی کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے نون لیگ اور تحریک انصاف، کیا ری ایکشن آ سکتا ہے اس کا؟ نہیں، ری ایکشن کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اتحادی جو ہے وہ آپس میں الگ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، اور دونوں کو پتا ہے کہ عمران خان کی اب یہ مجبوری ہو گئی تھی، اور جماعت اسلامی بھی سرجیکل سٹرائکس کے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں اس کے خلاف ہے۔ شاید سرجیکل سٹرائکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، بچوں کو نقصان ہوگا یا غلط کوئی نشانہ نہ بنے، تو اس میں جماعت اسلامی کا یہ سٹینڈ صحیح ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی ایسا بے گناہ نہ مارا جائے جس کا اس آپریشن میں نہ وہ ٹارگٹ ہو اور وہ غلط طور پر ٹارگٹ ہو۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، پروگرام میں آخر جو ہم ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں جس پر آواز اٹھاتے ہیں، بتائیے گا آج کون سا مسئلہ ڈسکس؟ میں یہ مسئلہ لانا چاہتا ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب میں بنایا گیا تھا اور اس کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 2007 میں آخری ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک نہ اجلاس ہوا۔ جب تک اجلاس نہیں ہوگا اس محکمے کی کارکردگی کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ صبا صادق صاحبہ اب اس کی چیئر پرسن ہے، اس کو دیکھ رہی ہیں، اگرچہ پیٹر ان چیف تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ صبا صادق صاحبہ بلکہ مجھے ایک دن مل گئی اتفاقاً، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کو بھی اس میں لانا ہے، تو میں نے تو معذرت کی، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، صبا صادق صاحبہ سے، کہ فوری طور پر اس کو متحرک کریں، اور کیونکہ اس سے وہ بچے جو سڑکوں سے لاوارث بچے لائے گئے ہیں ان کا مستقبل سنورنا ہے، اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، بجٹنگ ہونی ہے، فوری طور پر اس پر توجہ دیں۔ سہیل صاحب، یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے اور یقیناً ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ متعلقہ اتھارٹیز اس پر ضرور سوچیں۔ ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا MMHG.TV پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔